अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो आज इस नावल का ये खूबसूरत सफ़र ख़त्म हो जाएगा। इसके किरदारों को आपने बहुत मोहब्बत दी, जिसके लिए मैं आप सब की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये नावल ख़त्म होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचा दीजिए। आज इस नावल की 3 बैक टू बैक एपिसोड्स आएंगी, क्योंकि आखिरी किस्त बहुत लॉन्ग हो चुकी है और मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पेन है। मतलब मेरे मुंह में दाने निकले हुए हैं मौसमी बुखार की वजह से। मुझे कल रात भी मौसमी बुखार था और परसों भी बुखार था, तो जिसकी वजह से मेरे मुंह में दाने वगैरह निकल आए हैं। तो मैंने सोमोजेल यूज़ की है, लेकिन वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। लेकिन फिर भी उससे थोड़ा सा मुझे फ़र्क है, मतलब थोड़ा आराम मिला है उससे। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो गाइज़ मेरी कोशिश यही होगी कि आज मैं इस नावल को मुकम्मल कर दूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि यार मैं बड़ी सच्ची आज मैं वाकई बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ। मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द है, लेकिन ये है कि मैं आज 31 जुलाई है, तो मैंने ये नावल ख़त्म करना था ताकि मैं नेक्स्ट नावल पहली तारीख से जब मैं नावल शुरू करती हूँ ना तब वो नावल बहुत अच्छा जाता है। तो मैं ये चाहती थी कि मैं पहली तारीख से नावल शुरू करूँ, लेकिन आप लोगों की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 150 से भी कम सब्सक्राइबर बाकी हैं 20,000 होने में। तो अगर तो आप सुबह तक कर दें तो कल हम रात से मरमे कायज़ान नावल शुरू कर देंगे इस वक्त से इंशाअल्लाह। तो मरमे कायज़ान की एक बात मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को कि आपको हफ्ते के 6 दिन एपिसोड मिलेगी, संडे को आपको एपिसोड नहीं मिला करेगी। ये बात मैं पहले एडवांस बता रही हूँ, तो बाद में आप लोगों ने बार बार मुझे मैसेजेस नहीं करने, ना ही मेल भेजनी है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मेल्स देखकर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर 20,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हुए तभी मैं नावल कल मरमे कायज़ान शुरू करूँगी, वरना जितने दिन आप लोग लोगे 150 सब्सक्राइबर पूरे करने में सिर्फ 100 ही रहते हैं करने में, तो उतना टाइम तो लगेगा नेक्स्ट नावल आने में। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड कभी यूँ भी आ मेरे दिल में। तो किस्त नंबर 105, आखिरी किस्त पार्ट 1। तहरीर अरीज शाह। खुदा का लाख लाख शुक्र है, बच्चा और माँ दोनों महफूज हैं। डॉक्टर ने बाहर आकर खुशखबरी सुनाई थी। अब आपने इनका बहुत ख्याल रखना है, इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इनका बेबी पहले ही बहुत वीक है, आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हमेशा इनके आसपास रहें, इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन ना दें। फ़िलहाल वो नींद के ज़ेर असर हैं, अभी इन्हें डिस्टर्ब ना करें। जब इन्हें होश आएगा तब आप लोग इनसे मिल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इन्हें किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहले भी ये किसी बात की टेंशन लेती रही हैं, जिसकी वजह से इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी। ये केस हैंडल करते हुए हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो इनकी प्रेगनेंसी को सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं, आगे 9 महीने पूरे होने तक इनकी हालत बिगड़ सकती है। आपने कोशिश करनी है कि आप वो हर चीज़ करें जो इनके लिए अच्छी हो, जिससे इन्हें खुशी मिलती हो। बाकी आप इनकी डाइट का भी ख्याल रखें। इनकी डाइट फ़िलहाल बहुत अच्छी है, आगे भी आपने 9 महीने तक इनकी डाइट को कंटिन्यू करना है, ताकि वो एक सेहतमंद बच्चा पैदा कर सकें। डॉक्टर वारिक के पास खड़ी इसे समझा रही थी, जबकि वो सिर्फ सुनता हाँ में सर हिला गया। क्या हम अभी इससे मिल सकते हैं? ताशफीन ने डॉक्टर से पूछा था। नहीं, आप इनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि फ़िलहाल वो सो रही हैं। डॉक्टर, हमारे घर में शादी चल रही है, हमें इसे आज ही घर वापस लेकर जाना होगा, तो क्या कोई मसला हो सकता है? ताशफीन ने पूछा। नहीं, कोई मसला नहीं होगा,
آپ ایسا کیجیے گا، ایک نرس کو ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں گے جو ان کا خیال رکھیں گی وہاں۔ باقی فی الحال زیادہ چلنا پھرنا نہیں ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سیڑھیاں طے نہ کرنی پڑیں۔ فی الحال انہیں آرام کی ضرورت ہے، آپ فکر نہ کریں، ان کا بچہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے وارق کو ایک نظر دیکھ کر کہا، جو کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وارق اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بدرخان آیا تو تاشفین نے اسے سہارا دے کر ابراہیم کے پاس بٹھایا۔ احساس سے ندامت میں گرا وہ کافی دیر کوئی بات ہی نہ کر سکا۔ جب ابراہیم نے خود اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انشاءاللہ مائرہ ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے، وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولے۔ ابراہیم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ نہ کرے کہ میرے گناہوں کی سزا اس معصوم بچی کو ملے جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ساری زندگی اسے تمہارے خلاف کرتا گیا، میں نے اس کے دماغ میں تمہارے لیے اتنا زہر بھر دیا کہ سوائے نفرت کے اور کچھ بچا ہی نہیں، اور آج زندگی کے اس مقام پر کھڑا ہوں کہ اپنی غلطیوں کو سدھار تک نہیں پا رہا۔ اللہ نہ کرے پھر میرے گناہوں کی سزا اس کو ملے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ وہ ہاتھوں میں سر دیے سسک اٹھا۔ خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، وہ حوصلہ دے رہے تھے، جبکہ وہ خود بھی بہت پریشان تھے۔ مجھے معاف کر دو ابراہیم، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن تم سے ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو، میری آخرت کے راستے آسان کر دو۔ میں نہیں جانتا کہ خدا کی نظروں میں کتنا گر چکا ہوں، لیکن اس کے بندوں سے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو وہ خدا بھی معاف کر دے گا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بہت گناہ کیے ہیں میں نے، میرے گناہوں کی کوئی معافی تو نہیں، لیکن میں پھر بھی تم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بھائیوں کو تمہیں واپس تو لا کر نہیں دے سکتا، لیکن تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا دل بڑا کر لو۔ وہ سسک کر روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گیا، جبکہ ابراہیم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کا سسکتا وجود وہ خود بھی زیادہ دیر دیکھ نہیں پائے تھے۔ وہ ان کے سب سے بہترین دوست کا بھائی تھا، جو ان کے لیے بے حد عزیز تھا، لیکن وقت اور حالات اسے ایسے گناہ کروائے تھے، وقت اور حالات نے اس سے ایسے گناہ کروائے تھے جن کی کوئی معافی نہیں تھی، اور بے شک اپنے جرموں کی سزا کاٹ چکا تھا، اور اس کو اس کے کسی گناہ کی سزا دے نہیں سکتے تھے۔ یہ سب اللہ کا کام تھا، وہ بہتر جانتا تھا کہ کس کو کیا سزا ملنی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اسے ہدایت مل گئی تھی، وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے یہاں تک آ گیا تھا۔ تاشفین انہیں بتا چکا تھا کہ اسے بلڈ کینسر ہے، اور جلد ہی وہ اپنی آخری سانسیں لے کر یہ دنیا چھوڑ دے گا، اور یہ بات جاننے کے بعد بھی اسے دل سے معاف کر چکے تھے۔ وہ کیوں اسے معاف نہ کرتے؟ اگر اللہ نے اسے سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دی تھی تو پھر وہ کون ہوتے تھے اسے سزا دینے والے؟ میں نے تمہیں معاف کر دیا بدرخان، اللہ پاک تمہاری دنیا اور آخرت آسان کرے۔ وہ اسے یوں ہی اپنے سینے سے لگائے دل سے بولے تھے۔
مائرہ کو ہوش آ گیا تھا، لیکن وارق اس سے ملنے نہ گیا، بلکہ وہ اس کے ڈسچارج پیپر تیار کروا رہا تھا۔ گھر میں شادی تھی، شام تک بارات آنے والی تھی، تو ایسے میں ان سب کا گھر پر ہونا بے حد ضروری تھا۔ اسی لیے وارق نے اس کے نیند سے جاگتے ہی سب سے پہلے اس کے ڈسچارج پیپر تیار کروائے تھے، اور ایک نرس بھی ہائر کر لی تھی جو ان کے ساتھ ان کے گھر پر جانے والی تھی۔ ہاں وارق بیٹا، ہو گیا سب کچھ؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، تو اس نے پیپرز ان کو تھما دیے تھے۔ جی بابا، سب کچھ ہو گیا ہے، پیپرز میں نے تیار کروا لیے ہیں، نرس کو بھی ہائر کر لیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی گھر چلے گی۔ باقی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب ہم مائرہ کو گھر لے کر جا سکتے ہیں۔ بدرحان کدھر گئے ڈینی؟ اس نے ڈینی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو وہاں باہر اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اندر گئے ہوئے ہیں مائرہ بھابھی سے ملنے کے لیے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، تو تاشفین بھائی نے کہا کہ وہ انہیں اندر سے مائرہ بھابھی سے ملوا کر لاتے ہیں، کیونکہ مائرہ بھابھی کو ہوش آ گیا ہے۔ تو پھر میں نے بھی منع نہیں کیا۔ ویسے آپ فکر نہ کریں، بدرحان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اب وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو۔ وہ یقین دلا رہا تھا، کیونکہ وہ خود بدرحان کی اچھائی کا قائل ہو گیا تھا۔ اس نے بدرحان کو اپنی 50% پراپرٹی کے پیپر دیے، تو اس نے ہنس کر کہہ دیا کہ میں نے یہ سب کچھ اس پراپرٹی کے لیے نہیں بلکہ زینب کے لیے کیا ہے۔ میں اپنی ذات سے اسے کوئی خوشی نہیں دے سکا، صرف محبت کا دعویٰ کرتا رہا ہوں۔ آج اس دعوے میں شاید کامیاب ہو گیا ہوں، اس کی قاتلہ کو اس کے انجام تک پہنچا کر۔ کتنا درد تھا اس کے لہجے میں، ڈینی کو افسوس ہوا۔ میں جانتا ہوں ڈینی، وہ بدل گئے ہیں، اللہ پاک نے انہیں ہدایت دی ہے، باقی ان کے اگلے راستے اور منزلیں آسان کرنے والی وہ پاک ذات ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کس طرح اپنی طرف بلانا ہے۔ بیٹا تم بھی ایک بار مائرہ سے مل لیتے۔ وہ باہر جانے لگا تو بابا نے اسے روک لیا تھا۔ جی بابا، میں ضرور جاؤں گا ملنے کے لیے، بدرحان ہو کر آئیں، پھر میں بات کر لیتا ہوں اس سے، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ جس طرح مائرہ نے باتیں کی تھی نہ جانے کیوں ابراہیم کو لگ رہا تھا کہ اس سب باتوں کی وجہ سے وارق کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، کہیں وہ مائرہ کو کچھ غلط نہ کہہ دے جس سے وہ اور زیادہ ٹینشن کا شکار ہو۔ لیکن پھر بھی وہ چاہتے تھے کہ وہ مائرہ سے ملے، کیونکہ اس وقت مائرہ کا سب سے زیادہ اپنا تو وہی تھا، کیونکہ مائرہ اور وارق کی خوشی اس بچے سے جڑی تھی جو اس وقت مائرہ کی کوکھ میں سانسیں لے رہا تھا۔ تاشفین بدرحان کے ساتھ اندر آیا تھا۔ مائرہ آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ مائرہ میرا بچہ، کیسی ہو تم؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اس سے پوچھنے لگا۔ چاچو مجھے لے جائیں اپنے ساتھ، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں۔ وہ بدرحان کو دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ مائرہ میں کہاں لے کر جاؤں میری بچی، میری اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تو خود تھک چکا ہوں میری بچی زندگی سے، اب تو زندگی بھی جواب دے گئی ہے، مجھے بلڈ کینسر ہے، بہت جلد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں۔ مائرہ میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی،
لیکن میں اپنی آخری سانسیں اس بوجھ کے ساتھ نہیں لے سکتا کہ میں نے تمہیں سب حقیقت نہیں بتائی۔ آج تک میں نے تم سے جو بھی ابراہیم کے خلاف باتیں کی ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ تمہارے بابا کا قتل ابراہیم نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس کا بدنصیب قاتل میں ہوں۔ ہاں، میں نے اسے مارا تھا، میں نے مارا تھا تمہارے باپ کو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے انکشاف کر رہے تھے، جبکہ مائرہ انہیں سن رہی تھی۔ بلکہ سن کیا رہی تھی، وہ تو سکتے میں آ گئی تھی۔ ان کی یہ باتیں سن کر وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ابراہیم کی کیے گئے گناہ اپنے سر پر کیوں لے رہے تھے؟ وہ کیوں خود کو اتنے بڑے گناہوں میں دھکیل رہے تھے؟ آخر کیوں وہ اپنی ذات پر اتنا بڑا الزام لگا رہے تھے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چاچو؟ میری بات سن لو مائرہ، اس کے بعد تم کچھ کہنا۔ میں نے آج تک تم سے جو کہا ہے سب جھوٹ تھا۔ جب میں پہلی دفعہ تم سے ملنے کے لیے ہسپتال آیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں جیل سے آیا ہوں۔ ہاں، اس دن جیل سے میں اپنی سزا مکمل کر کے آیا تھا۔ جو سازش میں نے کی تھی، جو قتل میں نے کروائے تھے، ان کی سزا کے طور پر مجھے 14 سال کی جیل ہو گئی تھی۔ 14 سال جیل میں کاٹنے کے باوجود بھی میں سیدھے راستے پر نہیں آیا تھا، بلکہ میں اور بھٹک گیا۔ میں دولت کمانا چاہتا تھا۔ دولت کا بھوت میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں کسی بھی طرح ابراہیم کی جائیداد ہتھیا لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے پلاننگ کی، جس میں میں نے تمہیں اور تاشفین کو اس انداز میں شامل کیا کہ میں نے تم دونوں کو ابراہیم کے اتنا خلاف کر دیا کہ تم دونوں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے کیے گئے گناہ ابراہیم کے سر لگا دیے۔ تاشفین اسے قاتل سمجھ رہا تھا، تم اسے قاتل سمجھ رہی تھی۔ تم دونوں کبھی اس راستے پر نہیں جانا چاہتے تھے جہاں سے ابراہیم مصطفیٰ گزرے، اور یہی میرے لیے میری کامیابی تھی۔ میں اب بھی باز نہ آیا، بلکہ میں نے تمہاری اور وارد کی شادی کی پلاننگ شروع کر دی تاکہ مجھے موسیٰ خان کی جائیداد کا 20% مل سکے، جبکہ میں تاشفین کو بھی مجبور کرنے لگا جائیداد کے لیے کہ وہ بھی اپنا حصہ مانگے، اور اس حصے میں جو کچھ ابراہیم نے میرا ہتھیایا ہے وہ میں واپس لے سکوں۔ حالانکہ میرا کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ ابراہیم کا تھا۔ میں جانتا ہوں تاشفین تمہیں حقیقت بتا چکا ہوگا، لیکن پھر بھی میں تمہیں خود یہ ساری باتیں بتانا چاہتا تھا تاکہ اپنے دل کا بوجھ کم کر سکوں۔ یہ دولت، یہ جائیداد میرے کسی کام نہیں آئی مائرہ۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے پاس زندگی کے کچھ ہی دن باقی ہیں، اور اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے سے پہلے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، جبکہ مائرہ چہرہ پھیرے سسک رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو مائرہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ ڈسچارج پیپر تیار کروا دیے گئے ہیں، میں نے اگر چاہو تو اپنے چاچا کے ساتھ گھر چلی جاؤ، اور اگر چاہو تو میں تمہاری نیو یارک کی ٹکٹ بک کروا دیتا ہوں، وہاں چلی جاؤ۔ ایک لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کروا دوں گا جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس کے علاوہ ایک ملازمہ ہوگی جو ان دنوں میں تمہارا خیال رکھے گی۔
تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کا ماحول تمہیں چاہیے ویسا ہی ملے گا، کیونکہ میرے گھر میں تمہیں تمہارے بابا کے خون کی بو آتی ہے۔ میرے گھر کی در و دیوار تو تمہارے بابا کے خون سے بنی ہے نا، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے بھی نہیں کہوں گا۔ ابھی سے جیسا تم چاہو گی سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوگا۔ بس تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹینشن لینے سے بچے کی اور تمہاری دونوں کی جان خطرے میں آ سکتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اور میرا بچہ بالکل ٹھیک رہو۔ تمہیں الگ گھر میں رہنا ہے نا، تو میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، تم جہاں کہو گی میں تمہیں وہاں بھیج دوں گا۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ مائرہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی، جبکہ وارق کو اس کے رونے پر مزید غصہ آ رہا تھا۔ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اب تو تمہاری بات مان رہا ہوں نا، جیسا تم چاہتی ہو ویسا کر رہا ہوں۔ نہیں آؤں گا میں تمہارے راستے میں، جیسا تم چاہتی ہو ہم ویسا ہی کریں گے۔ اب اس طرح سے آنسو بہانے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں فورس کر رہا تمہیں میں اپنے گھر میں رہنے کے لیے، اپنی مرضی سے جیو، جیسے جینا چاہتی ہو تم۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ مائرہ ہاتھوں میں منہ دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مائرہ بیٹا چلو گھر چلتے ہیں، ابراہیم نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، لیکن مائرہ کو یوں روتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وارق اس کے قریب کھڑا تھا، جبکہ مائرہ بری طرح سے رونے میں مصروف تھی۔ نہیں بابا، یہ میرے گھر واپس نہیں جا سکتی، وہ بابا کو روک رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہاں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ بابا کو غصہ آیا اس کی فضول بات پر۔ جہاں یہ جانا چاہتی ہے وہاں جائے گی، اور آپ کو ان سب چیزوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا وارق؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ مائرہ اپنے گھر جائے گی۔ اٹھو بیٹا ہم چلتے ہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، بابا آپ اس لڑکی کو اس گھر میں واپس لے کر جانا چاہتے ہیں جس نے بے بنیاد آپ پر الزام لگائے؟ اسے بابا پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ آخر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی وہ اتنے پیار سے بات کیوں کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ بیٹا غلط فہمی دور کی جاتی ہے، اس طرح باتوں کو بڑھایا نہیں جاتا۔ وہ سمجھانا چاہ رہے تھے جو بھی ہو، لیکن یہ اس گھر میں واپس نہیں جائے گی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ضدی انداز میں بولا، تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ مائرہ اس گھر میں جائے گی یا نہیں؟ مائرہ اس گھر کی بہو ہے، بیٹی ہے میری۔ میں اس گھر سے تمہیں تو نکال سکتا ہوں لیکن اسے نہیں۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، میں سمجھاؤں گا کہ وہ غلط سوچ رہی ہے، نہ کہ اس بات کو بنیاد بنا کر اس سے خود سے دور کر دوں گا۔ لیکن بابا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی، اسے اپنی ضد پر قائم رہنے دیں۔ یہ جہاں جانا چاہتی ہے اسے جانے دیں۔ وہ انہیں سمجھا رہا تھا، اس کی ضد کا تو پتہ نہیں بیٹا، لیکن اگر تم اپنی ضد پر قائم رہنا چاہتے ہو تو شوق سے رہ سکتے ہو۔ بابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کافی غصے سے بولے تھے، مطلب کہ آپ کو مجھ سے زیادہ یہ اہم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس گھر میں یا یہ رہے گی یا میں رہوں گا۔
اس نے عجیب ضد پال لی تھی۔ بابا کو مزید اس پر غصہ آیا اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ سن لیا میرا جواب یا ابھی کچھ اور سننا باقی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھرائے تھے، جبکہ وارق ایک نظر مائرہ کو دیکھتا غصے سے کمرے سے ہی نکل گیا۔ گھر چلیں بیٹا، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو اس نے فوراً ان کے ہاتھوں کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے باہر کی طرف قدم اٹھائے تھے، جبکہ وہ یوں ہی اسے اپنے حصار میں لیے باہر آ گئے تھے۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی اب کی ایپیسوڈ۔ یہ تو پوسٹ ہو جائے گی، اس کے بعد سیکنڈ، اس کے بعد تھرڈ، 3 پارٹ ہیں۔ اور میں دوپہر میں سوئی بھی نہیں ہوں تو مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے، لیکن میں نے تینوں ریکارڈ کرنے ہیں اور انشاءاللہ پوسٹ بھی کرنے ہیں۔ آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور آخری قسط پر اپنا بھرپور پیار دکھائیں ہمیشہ کی طرح۔ آپ کے ریویوز کا ویٹ کرتی ہے، آپ کے لائکس کا ویٹ کرتی ہے، آپ کی رائٹر لا رہی ہے آپ کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اگلی قسط کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ خدا حافظ۔